Assalamu alaikum and welcome to another spookiest and scariest episode और Scary Nights with कायनात। तो कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स। अगर आप मेरी वीडियो में पहली दफ़ा आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए फिर बगैर टाइम ज़ाया किए आज की मज़ेदार सी हॉरर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी उस्मान ने मुझे मेल करी है और वो कहते हैं कि हम उन दिनों बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये कुछ दिनों पहले का वाक़या है। बात ये थी कि मालिक मकान ने हमें घर खाली करने का नोटिस दे दिया था। मेरे पापा सरकारी मुलाजिम थे, तनख्वाह बस इतनी थी कि गुजर बसर हो जाया करती थी हमारी। मैं अभी पढ़ ही रहा था, मुझसे 2 छोटी बहनें थीं, वो अभी स्कूल में पढ़ रही थी, लिहाजा आमदनी का कोई दूसरा वसीला नहीं था। ऐसे में अपना घर बनाना तो दूर की बात थी, कोई माकूल घर किराए पर भी नहीं ले सकते थे। मौजूदा घर हमारे पास जिसमें हम अभी रह रहे थे वो 15 साल पुराना था। मालिक मकान वक्फे से किराया बढ़ाता रहा, मगर उसे भी अंदाज़ा था कि मेरे पापा की तनख्वाह कितनी है। फिर हमारे आपस में ताल्लुकात भी थे, इस बिना पर भी मालिक मकान लिहाज करता था, मगर कब तक। आखिर उसे यही तरकीब सूझी कि मकान खाली करवाकर उसमें कुछ रद्दोबदल करके नए किराएदारों को ज़्यादा किराए पर दे दे। दूसरा फ़ायदा ये भी था कि एडवांस की माकूल रकम उसे मिल जाती। हमारे हालात देखते हुए उसने हमसे तो कोई रकम ली ही नहीं थी। मेरे पापा को भी एहसास हो गया था कि मालिक मकान आखिर चाहता क्या है। पापा इस पोजीशन में नहीं थे कि मुंह मांगा किराया अदा कर सकते, सो उन्होंने भी इसमें आफियत जानी कि कोई और मकान तलाश कर लें। मैं आपको ये बात भी बताता चलूं कि जिस मकान में हम अभी रह रहे थे वो पुरानी तर्ज का था, नक्शा भी आम सा था। अम्मी को हमेशा यही ख्वाहिश रही थी कि किसी खूबसूरत से घर में वो रहें, मगर ये ऐसी ख्वाहिश थी जिसका पूरा होना तकरीबन नामुमकिन नज़र आता था। अब जो नए मकान की तलाश शुरू हुई तो अम्मी की ख्वाहिश ने फिर से सर उठाया। मुझे बड़ा दुख होता था कि मेरी अम्मी सुबह से शाम तक हम लोगों की खिदमतें करती रहती हैं, कभी अच्छा ना पहना ना अच्छा खाया, छोटी छोटी ख्वाहिशों के जाल में हमेशा जकड़ी रहीं। वो उस पुरानी तर्ज के घर को भी सजाती संवारती रहती थी। आंगन कच्चा था मगर अम्मा ने पानी छिड़क छिड़क के सीमेंट जैसा बना दिया था उसे। दीवारों के साथ साथ गुलाब मोतिये के पौधे और दीवारों पर चंबेली चढ़ी हुई थी। बरामदे में गमलों पर सदाबहार पौधे लगाकर उसको भी सजाया हुआ था। उनकी बड़ी ही ख्वाहिश थी कि अल्लाह पाक कभी उनके भी दिन फेर दे और उन्हें भी एक खूबसूरत घर मिल जाए। ये ऐसी ख्वाहिश थी जो अक्सर उनकी ज़बान पर आ जाया करती थी। पापा अक्सर उनकी इस ख्वाहिश पर चिढ़ भी जाते थे और अक्सर दोनों में तल्ख कलामी भी हो जाती थी। अब मालिक मकान ने जब घर खाली करवाने का तहैया कर ही लिया तो ना चाहते हुए भी पापा को नया घर ढूंढना पड़ा। पापा चाहते थे कि घर ऐसी जगह पर हो जहां से मेरा कॉलेज और बहनों का स्कूल दोनों नज़दीक पड़े, बस स्टॉप भी दूर ना हो और मार्केट भी करीब हो, आबादी भी अच्छी हो। ये तमाम खूबियां किराए के मकान में तो नहीं हो सकती थी। मैं पापा के साथ रोज़ सुबह शाम घर देखने जाता था। जब भी मैं कभी निकलने लगता घर देखने के लिए तो अम्मी आहिस्ते से मुझे कहती घर अच्छा बना हो। मैं हाँ में सर हिला देता और दिल में ठान लेता कि जल्द से जल्द पढ़ लिख कर जो काम करूँगा उसमें सबसे पहला काम ये होगा कि एक अच्छा सा घर बनाऊं, ऐसा घर जो अम्मी की उमंगों पर पूरा उतरे। पापा तो ये काम जिंदगी भर नहीं कर सकेंगे। बदनसीबी से हम जहाँ कहीं भी घर देखने गए, अगर घर पापा की ख्वाहिशों के मुताबिक होता तो किराया इतना ज़्यादा होता था कि पापा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और अगर किराया कम होता था तो मुर्गी के दड़बे जैसा फ्लैट या मकान मिलता, ऐसा ख़राब घर जिसमें रहने का तसव्वुर भी ना किया जा सके। जिस दौरान हम घर ढूंढ रहे थे पापा की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो कि स्टेट एजेंसी का मालिक था। उसने बताया कि फला जगह के पास कई मुनासिब घर हैं किराए पर मौजूद। एक घर की तो उसने इतनी तारीफ की कि वो बहुत खूबसूरत है और बिल्कुल नया मकान बना हुआ है। जिन लोगों ने वो घर बनवाया था वो अमेरिका चले गए हैं और हिदायत करके गए हैं कि बेशक किराया ज़्यादा ना लेना मगर ऐसे लोगों को घर देना जो कि घर रखना जानते हों।
وہ تو گھر چوکیدار کو دے کر جا رہے تھے، مگر میں نے مشورہ دیا کہ چوکیدار بھی گھر کی حفاظت نہیں کر سکے گا۔ آج کل چوکیدار چرپائیاں توڑتے رہتے ہیں اور گھر غفلت کی نظر ہو جاتا ہے۔ باہر کے بچے کھیل کھیل میں شیشے توڑ دیتے ہیں اور دیواروں سے کود کر پھول پودے بھی اجاڑ دیتے ہیں۔ اس نے مزید بتایا کہ گھر بہت اچھا ہے، بس آبادی سے ذرا سا دور ہے۔ تھوڑا سا پیدل چلنے کے بعد اسٹاپ موجود ہے اور بازار وغیرہ بھی ہے۔ پاپا کا خیال تھا کہ جیسا گھر وہ بتا رہا ہے اس کا کرایہ تو بہت زیادہ ہوگا، پھر آبادی سے دور ہوگا تو مجھے اور میری بہنوں کو اسکول جانے میں تو کافی زیادہ وقت لگ جائے گا۔ پاپا تو اپنی 20 سال پرانی بائک پر آفس چلے جاتے تھے۔ پاپا نے انکار کرنا چاہا تو وہ شخص جیسے پیچھے ہی پڑ گیا کہ آپ آئیں تو صحیح، ایک نظر گھر دیکھ لیں پھر کرایہ پوچھئے گا، اگر آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو بے شک نہ لیں، کوئی زبردستی نہیں کرے گا آپ کے ساتھ۔ آخر کچھ روز بعد ہر جگہ سے مایوس ہو کر میں اور پاپا اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں وہ گھر موجود تھا۔ اس علاقے سے کچھ دور اس شخص کی اسٹیٹ ایجنسی بھی تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا گھر نہیں تھا، بلکہ بہت ہی خوبصورت بنگلہ تھا۔ باہر ایک بہت بڑا سا لان بھی موجود تھا جس میں پھول پودے تھے، مگر دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے گھاس لمبی ہو گئی تھی اور پودے تقریباً سوکھ گئے تھے، مگر گھر بہت ہی شاندار بنا ہوا تھا۔ 3 بیڈ رومز، ڈائننگ روم، امریکن کچنز، ٹائل لگے ہوئے باتھ روم، ان میں خوبصورت باتھ ٹب اور جدید طرز کے نلکے اور شاور لگے ہوئے تھے۔ یہ تم ہمیں کہاں لے آئے بھائی؟ ابا اسٹیٹ ایجنسی والے سے بولے۔ ہم اس قابل نہیں کہ اس بنگلے کا کرایہ بھی ادا کر سکیں، ہمیں تو چھوٹا موٹا سا کوئی گھر چاہیے، یہ محل کا ہم کیا کریں گے؟ اسٹیٹ ایجنسی والا بولا، صاحب آپ کو بتایا تھا نا کہ مالک مکان کو اس کے کرائے کی فکر بالکل بھی نہیں ہے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اس گھر کی دیکھ بھال ہوتی رہے، ورنہ انہیں تو الٹا چوکیدار کو پیسے دے کر رکھنا پڑتا تھا۔ آپ جہاں ابھی رہتے ہیں جتنا کرایہ اس گھر کا دے رہے ہیں اتنا ہی دے دیجیے گا، میں مطمئن ہو جاؤں گا کہ میں نے گھر کسی شریف آدمی کے حوالے کیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں تو اس مکان کے صرف 1500 دیتا ہوں۔ ابا نے چپتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ 1500؟ وہ آدمی ذرا چپ ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ لوگ گھر کی دیکھ بھال تو صحیح سے رکھیں گے نا؟ بعض لوگ اچھے خاصے گھر کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ دراصل مجھے میرے دوست نے بتایا تھا کہ آپ کی وائف نے گھر بہت اچھا رکھا ہوا ہے۔ اس شخص نے پاپا کے ایسے دوست کا حوالہ دیا جو اتفاق سے اس کا بھی جاننے والا تھا، اور اسی نے اس شخص کی ملاقات بھی کروائی تھی پاپا سے۔ ٹھیک ہے پاپا، گھر اچھا ہے، امی تو ویسے بھی کتنا خیال رکھتی ہیں گھر کا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ شام کو امی کو لے کر آئیں گے، وہ گھر دیکھ کر خوش ہو جائیں گی۔ میں بائک پر فرا اور صبا کو اسٹاپ تک چھوڑ دیا کروں گا، میرے لیے تو اسٹاپ زیادہ دور نہیں ہے۔ اور کیا، تم تو جوان بچے ہو، اسٹیٹ ایجنسی والے نے فوراً کہا۔ پاپا سوچ میں پڑ گئے، اس کے سوا ان کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، اور نہ ہی اس وقت کوئی دوسرا گھر مل رہا تھا تو کرایہ بہت زیادہ تھا اس کا۔ ٹھیک ہے، میں کل آ کر آپ کو بتا دوں گا، پاپا نے اس اسٹیٹ ایجنسی والے کو جواب دیا۔ میں پورے راستے پاپا کو مناتا رہا کہ پاپا گھر بہت اچھا ہے، آس پاس اور بھی بہت اچھے اچھے گھر بن رہے ہیں، پھر مالک مکان طویل عرصے کے لیے باہر بھی تو گئے ہوئے ہیں، فی الحال 4-5 سال تک تو ان کے آنے کی کوئی امید بھی نہیں ہے، اس عرصے میں بھی پڑھ لکھ کے نوکری پہ لگ جاؤں گا تو ہم اپنا گھر بنا لیں گے۔ دراصل میں چاہتا تھا کہ امی خوش ہو جائیں۔ گھر پہنچ کر سب سے پہلے امی کو خوشخبری سنائی۔ امی تو ایک دم پرجوش ہو گئیں۔ اندھیرا نہ ہو جاتا تو میں ابھی چلی جاتی، وہ خوش ہو کر بولی۔ ابا کسی کام سے باہر گئے تو میں نے دل کھول کر اس گھر کی تعریفیں کی اور ایک ایک چیز کی تفصیل بتائی امی کو۔ امی ساری تفصیل سن کر بہت خوش ہوئیں، کہنے لگیں، میں نے کچھ پیسے جوڑ کر رکھے ہیں اور ایک کمیٹی بھی ڈالی ہوئی ہے تو لمبی مگر جلدی مل جائے گی، ہم ان پیسوں سے ڈرائنگ روم کے لیے سامان لے کر آئیں گے۔ امی بڑی دیر تک خواب بنتی رہیں اور میں بھی خوش ہوتا رہا، چھوٹی بہنیں بھی خوش ہو رہی تھیں۔ اگلے روز امی، دونوں بہنیں اور میں ایک ٹیکسی میں پاپا کے ساتھ روانہ ہوئے۔ پاپا نے رات کو بھی کئی بار یہ بات کی کہ گھر آبادی سے کافی دور ہے اور راستے میں بھی یہی کہتے رہے۔ میں حیران تھا کہ پاپا کو دوسرا گھر مل نہیں رہا،
پھر بھی اس گھر میں برائیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ بہرحال ہم سب جب وہاں پہنچے تو امی کی تو بانچھیں کھل گئیں، بہنیں بھی خوش ہوئیں۔ ایک بہن بولی ہائے یہاں پڑھنے میں کتنا مزہ آئے گا، دوسری بولی شام کو بیڈمنٹن بھی کھیلیں گے۔ امی تو بار بار اندر باہر کا چکر لگا رہی تھی، انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنا خوبصورت گھر مل جائے گا۔ وہ بولی ایسا گھر تو جنگل میں بھی ہو تو میں خوشی خوشی رہ لوں گی۔ پھر ان کی نگاہ 7 والے پلاٹ پر پڑی، وہاں بھی ایک نامکمل گھر موجود تھا، یہ بھی بن رہا تھا شاید، خدا کرے اچھے پڑوسی ہوں ہمارے۔ ہم بڑی دیر تک وہاں بیٹھے رہے، جب پاپا نے سب کو راضی دیکھا تو واپسی پر اسٹیٹ ایجنسی والے سے بات طے کر کے آ گئے۔ کچھ ہی دن بعد ہم لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ امی نے اور بہنوں نے مل کر گھر کی صفائی کی اور ہفتے بھر میں ہم لوگوں نے نیا گھر سیٹ بھی کر لیا۔ جس دن ساری سیٹنگ مکمل ہو گئی گھر دمکنے لگا۔ معمولی سے سامان کے باوجود گھر بہت اچھا لگ رہا تھا ہمارا۔ بہنیں کچن میں بڑا دل لگا کر کام کرتی، میں ٹب میں پانی بھر بھر کے نہاتا اور امی سارا دن ہاتھ کی کینچی سے گھاس برابر کرتی رہتی۔ انہیں گارڈننگ کا بہت زیادہ شوق تھا اور ہمارا گھر بہت جلد ہی نکھر گیا۔ ابھی ہم نے نہ آس پاس کی آبادی کو بغور دیکھا تھا اور نہ وہاں کے رہنے والوں کے بارے میں جاننا چاہا تھا۔ ہم سب بہت مطمئن اور خوش تھے۔ وہ پہلا واقعہ تھا جب سب سے چھوٹی بہن باتھ روم میں نہا رہی تھی کہ پانی چلا گیا۔ اس نے باتھ روم کے اندر سے ہی امی کو آواز دی اور امی دوڑتی ہوئی گئیں۔ امی نے کہا کہ کہیں سے کوئی وال وغیرہ بند ہو گیا ہوگا ورنہ پانی تو ہر نلکے سے آ رہا ہے۔ امی نے اسے بالٹی میں بھر کر پانی دیا، وہ نہا کر نکلی تو امی نے باتھ روم کے نلکوں کا جائزہ لیا۔ جو ہی نلکا کھولا پانی بڑی تیزی سے آنے لگا۔ امی نے بہن کو ڈانٹا کہ شاید اسے صحیح طریقے سے نلکا کھولنا نہیں آیا۔ امی نے نلکا بند کیا اور باہر نکل گئی تو نلکا پھر کھل گیا۔ امی بڑی حیران ہوئی کہ ابھی تو نلکا اچھی طرح بند کیا تھا۔ امی نے واپس جا کر نلکا بند کیا مگر نلکا بند ہی نہیں ہوا۔ امی سمجھی شاید نلکے کا واشر وغیرہ کچھ خراب ہو گیا ہے۔ انہوں نے نیچے سے وال بند کر دیا، پانی بند ہو گیا۔ وہ باہر نکل گئی تو شاور کھل گیا اور پانی کی بوچھار شروع ہو گئی۔ کچھ خرابی ہے اس باتھ روم کے نلکوں میں، امی بڑبڑائیں۔ مجھے تھوڑا بہت پلمبرنگ کا کام تو آتا تھا، میں نے سارے نلکے چیک کیے مگر سب ٹھیک تھے، سب میں پانی بھی آ رہا تھا اور بند کرنے پر بند بھی ہو رہا تھا۔ ہم لوگوں نے معاملے پر توجہ نہیں دی اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ 2-4 دن بعد کی بات ہے جب میں باتھ روم میں منہ دھو رہا تھا کہ نلکا پھر سے بند ہو گیا۔ میں نے ہر نلکا چیک کیا، نہ شاور سے پانی آ رہا تھا نہ ٹب کے نلکوں سے، بیسن کا نلکا بھی بند تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی باہر نکلا اور دوسرے باتھ روم میں منہ دھونے چلا گیا۔ میں نلکا بند کر کے باہر نکل ہی رہا تھا کہ نلکا خود بخود کھل گیا اور تیزی سے پانی گرنے لگا۔ میں بند کرنے مڑا تو نلکا بند ہو گیا خود بخود۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے امی کو بتایا تو وہ بولی خدا جانے اس گھر کے نلکوں میں کیا چکر ہے، جنات ہوں گے۔ میری بہن بولی یہ مذاق کی بات نہیں ہے، مجھے شک ہو رہا ہے کہ گھر میں کچھ ہے۔ صبح میں چائے بنا رہی تھی تو میری بلی ایسے فوں فوں کر رہی تھی جیسے اس کے سامنے کچھ ہو۔ میری دوسری بہن بتانے لگی اچھا یہ فضول باتیں مت کرو اور اپنے پاپا کے سامنے کچھ بھی مت کہنا، وہ تو چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا دیں گے، امی نے بہن کو گھور کر کہا۔ اگلی صبح میں کچن میں چائے لینے گیا تو میں نے دیکھا کہ بلی کچن کے دروازے کے ساتھ کھڑی گرا رہی تھی۔ اس کے جسم کا ایک ایک بال کھڑا ہوا تھا اور ایک دم پھولی ہوئی تھی اور وہ اپنے سامنے دیکھ دیکھ کر اس طرح سے آوازیں نکال رہی تھی جیسے کسی چیز سے خوفزدہ ہو رہی ہو۔ میں نے اچھی طرح ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ بھی مجھے نظر نہیں آیا۔ بہن کچن میں کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، مجھے دیکھ کر بولی دیکھا بھیا، بلی کو دیکھا کیسے کر رہی ہے، حالانکہ آس پاس کوئی کتا بھی نہیں ہے جسے دیکھ کر یہ ایسے فو فو کی آوازیں نکال رہی ہو، اور نہ ہی کوئی جانور ہے، مگر خدا جانے اسے ایسا کیا نظر آ رہا ہے۔ بہن کی بات میں صداقت تو تھی، مجھے کچھ خوف محسوس ہوا۔ بھیا پانی بھی نہیں ہے، وہ بولی۔ کیا؟ صبح امی نے تو مشین چلائی تھی اور ٹنکی فل بھی ہو گئی تھی، میں نے حیران ہو کر کہا۔ آپ خود دیکھ لیں بھائی، میں نے نلکا کھول کر دیکھا تو واقعی پانی بند تھا۔
پھر سارے گھر کے نل کے چیک کیے، کہیں بھی پانی نہیں تھا۔ میں نے ٹنکی کو چیک کیا، وہ ایسے خالی تھی جیسے اس میں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ میں شدید الجھن میں پڑ گیا۔ جا کر موٹر چلائی تو موٹر سے ایک آواز آئی، دھواں نکلا اور موٹر بند ہو گئی۔ لو، ایک اور مصیبت آ گئی۔ مجھے کالج سے جو دیر ہو رہی تھی، میں نے جھنجھلا کر ٹینک کا ڈھکن کھولا مگر اس میں پتھر بھرے ہوئے تھے۔ پہلے تو مجھے اپنی آنکھوں پر بالکل یقین نہیں آیا۔ بھاگ کر امی کو بلایا تو وہ بھی ٹینک میں اتنے سارے پتھروں کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں برابر والے پلاٹ سے پانی بھر کر لایا۔ یوں سب نے منہ ہاتھ دھویا اور روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ دوپہر کو جب میں گھر واپس آیا تو ابھی تک سب یہی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے بے خیالی میں ہاتھ منہ دھونے کو نلکا کھولا تو پانی آ رہا تھا۔ میں حیران ہو کر چلایا، امی پانی آ رہا ہے؟ ہاں، ٹنکی میں تو پانی صبح بھرا تھا میں نے، امی بولی۔ مگر وہ تو خالی تھی نا، میں نے خود دیکھا تھا، میں نے بتایا۔ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہوگی، امی نے کہا۔ اگر مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی تو ٹینک میں پتھر بھرے ہونے کا کیا مطلب تھا؟ میں نے یہ سب کہتے ہوئے ٹینک کا ڈھکن اٹھایا۔ میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، اس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ امی بھی پریشان ہو گئی۔ ہمارے ایک ماموں تھے رشتے میں، وہ ایب نارمل تھے اور بہت کم ہی بات چیت کیا کرتے تھے۔ کھانے کو دے دیا تو کھا لیا، نہیں تو نہیں کھایا۔ کسی نے منہ دھلایا تو دھو لیا، ورنہ ہفتوں یوں ہی گھومتے رہے۔ وہ ہماری بڑی مامی کے پاس رہتے تھے۔ بڑی مامی سعودی عرب جانے لگی تو انہیں ہمارے گھر پر چھوڑ گئی۔ ماموں کو آئے ہوئے ابھی 1-2 دن ہی ہوئے تھے کہ ان کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ باتھ روم کے دروازے میں کھڑے تھے۔ جس طرح بلی کسی چیز کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتی تھی، اس کا رواں رواں کھڑا ہو جاتا تھا، اس طرح ماموں کے سر کے بال کھڑے ہوئے تھے۔ ان کا رنگ بالکل سفید ہو رہا تھا اور وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہہ رہے تھے، یہ ہمیں اندر نہیں آنے دے رہا۔ میں آگے بڑھا، امی، پاپا، بہنیں سب جمع ہو گئے تھے۔ کون؟ ماموں، کون آگے بڑھنے نہیں دے رہا؟ میں نے ہمت کر کے آگے بڑھ کر پوچھا، کیونکہ مجھے باتھ روم میں کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا۔ یہ، اس کے دانت باہر کو ہیں اور اس کے سر پر سنگ بھی ہیں، انہوں نے اندھیرے میں باتھ روم میں اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں امی نے آیتوں کا ورد بھی شروع کر دیا۔ پتہ نہیں ماموں کو کیا نظر آ رہا تھا، پھر وہ اچانک سے خود ہی خود نارمل بھی ہو گئے۔ پھر ماموں نے کہا کہ وہ چلا گیا، لیکن ان کا رنگ بالکل پیلا پڑ چکا تھا۔ 3-4 دن سکون سے گزرے۔ میں لان میں بیٹھا تھا، ایک دن عصر کا وقت تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک سانپ کا پھن لہرایا۔ میں خوفزدہ ہو کر اٹھنے لگا، مگر نہ جانے وہ رینگتے رینگتے گھاس میں سے کب میرے پاس آ گیا۔ سانپ سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ سانپ کسی اندھے کے ہاتھ میں تھا، جسے میں دیکھ نہیں پا رہا تھا، مگر کوئی اس سانپ کو کسی رسی کی طرح میرے چاروں اور گھما رہا تھا۔ میں حلق سے کوئی آواز بھی نہ نکال سکا اور بیٹھے بیٹھے ہی پسینے میں نہا گیا۔ اس گھر میں ضرور کوئی بلا ہے، کوئی آسیب ہے، کچھ تو ضرور ہے اس گھر میں۔ ہمیں یہ گھر فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ پاپا نے گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے گمسم حالت میں دیکھا تو میری طرف ہی چلے آئے۔ پاپا پر میری نظر جیسے ہی پڑی، میں خوف سے چلایا، پاپا، سانپ! کہاں ہے؟ پاپا سمجھے کہ شاید مجھے گھاس میں سانپ نظر آ رہا ہے، مگر میں تو آسمان کی طرف دیکھ دیکھ کر اشارے کر رہا تھا۔ پاپا کو وہ سانپ نظر نہیں آ رہا تھا، پھر وہ سانپ میری نظروں سے بھی غائب ہو گیا۔ میں نے خوفزدہ آواز میں کہا، پاپا یہ گھر چھوڑ دیں، یہاں کچھ ہے۔ خوف سے مجھے بخار چڑھ گیا۔ سب میرے سرہانے جمع ہو گئے۔ امی پڑھ پڑھ کر پھونکنے لگیں۔ پاپا یقینی بے یقینی کے انداز میں بڑبڑائے، اور لو خوبصورت مکان، تمہیں اور تمہاری امی کو شوق تھا نا؟ آج بھی آفس میں ایک آدمی نے بتایا کہ شہر میں ایک گھر موجود ہے، مگر تم لوگ وہاں کیوں جانے لگے؟ میں ابھی تک خوفزدہ تھا، لگتا تھا پھر سے میرے سامنے کوئی سانپ لہرانے لگے گا۔ میں فوراً سے بولا، نہیں پاپا، ہم چلیں گے۔ امی اور بہنیں میرے ماتھے پر بھیگی پٹیاں رکھ رہی تھیں، ان میں سے کوئی بھی کچھ نہ بولا۔ امی تو بالکل خاموش تھیں۔ بہت جلد ہم نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ جس دن ہم آخری کمرے کا سامان پیک کر رہے تھے، اس دن گیٹ پر امی کو ایک خاتون ملی، ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا۔
وہ ہمارے گھر کے سامنے رکنا نہیں چاہ رہی تھی. انہیں یہ بھی خبر نہیں تھی کہ ہم شفٹ کر رہے ہیں. وہ امی سے کہہ رہی تھی بہن سچ پوچھیے تو مجھے اس گھر سے بڑا ڈر لگتا ہے. میرا بیٹا مجھے زبردستی لایا ہے. یہ کہتا ہے خواہ اس گھر کو بدنام کیا ہوا ہے. چل کر دیکھیں 2 ماہ سے لوگ اس گھر میں موجود ہیں, کسی کو کچھ نہیں ہوا. کیوں, اس گھر کے بارے میں ایسا بھی کیا مشہور ہے؟ میں نے پوچھا. بیٹا اس گھر میں کوئی بھی 1 ہفتے سے زیادہ نہیں ٹک سکتا. حد تو یہ ہے کہ مالک مکان بھی نہیں رہ سکے. وہ اسی شہر میں دوسرے گھر میں رہتے ہیں. بار بار لوگوں کو دھوکے سے گھر کرائے پر دیتے ہیں, مگر یہ گھر آسیب زدہ ہے. اس کے ساتھ والے پلاٹ پر بھی سایہ ہے. جو لوگ یہ گھر بنوا رہے تھے 2-3 مزدوروں کی ہلاکت کے بعد ادھورا چھوڑ گئے. میرا بیٹا کہتا ہے کہ یہ سب کہانیاں ہیں اور مجھے زبردستی آپ سے ملانے لے آیا ہے. مگر مجھے تو ابھی بھی ڈر محسوس ہو رہا ہے. کیا آپ لوگوں کو یہاں پہ رہنے پہ کوئی بھی ڈر نہیں لگتا؟ امی ابھی جواب دے ہی رہی تھی کہ چھوٹی بہن چیختی ہوئی باہر نکلی. امی گھر کے سب نلکوں سے خون آ رہا ہے. امی اندر بھاگی, میں بھی اندر آیا. کچن کے بیسن میں خون بھرا ہوا تھا. جو بھی نلکا کھولتے پانی کے بجائے خون آ رہا تھا. خوف سے سب کا برا حال ہو گیا تھا گھر میں. ہم لوگوں نے اسی دن اس خوبصورت گھر کو خدا حافظ کہہ دیا. بعد میں امی نے بتایا کہ ان کا پھر ارادہ بدل گیا تھا. انہوں نے ابو سے کہا تھا کہ کسی بزرگ سے حصار کھچوا لیتے ہیں. ایسا گھر اتنے کم کرائے پہ ملنا ناممکن ہے. مگر شاید ان کے اس ارادے کی خبر اس گھر میں رہنے والی مخلوق کو ہو گئی تھی, اس لیے سب کو خون نظر آیا اور ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا. تو گائز یہ تھی آج کی سٹوری. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو مجھے کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. اور اگر آپ کے ساتھ کبھی بھی کوئی ہارر انکاؤنٹر ہوا ہے یا آپ کی کسی بھی فرینڈ ریلیٹو کی کوئی بھی سٹوری ہے تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ویڈیو میں دیے گئے ای میل ایڈریس پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے, تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ریگولرلی ایسی ہی انٹرسٹنگ مزے کی ہارر سٹوریز لا سکوں اور سٹوریز کا سلسلہ روزانہ ایسے ہی جاری رہے. تو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں. اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.